المؤمن و جنت الکافر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، میرے ہم مسر، ہم مشن، ہم مکتب، ہم سفر، طالب العلم دوستوں، ساتھیوں، آج ایک بار پھر اس علاقے کی انتہائی مشہور و معروف دینی درسگاہ اور ہماری مادر علمی جامعہ عثمانیہ کے اس سالانہ اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جامعہ کا یہ تسلسل کے ساتھ 40واں پروگرام ہے۔ حضرت اقدس استاذ العلماء حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا لگایا ہوا یہ پودا آج ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس ادارے سے پڑھنے والے طلباء علماء بن چکے، اور علماء بڑے بڑے مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ملک بھر کی بالخصوص اور دنیا بھر کے بالعموم مساجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دور دراز پسماندہ علاقوں کی صحراؤں میں اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو بلند کر رہے ہیں۔ یہ اس ادارے کی خصوصیت اور خوبی ہے کہ یہاں سے پڑھ کر جانے والے دین کی ہماتن خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ محتمم صاحب کی زندگی میں، ان کے خاندان اور اولاد میں برکت عطا فرمائے اور اس ادارے کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ میں چونکہ خود یہاں کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں ہوں، بلکہ ایک میزبان کی حیثیت سے میں یہاں شرکت کرتا ہوں، اس لیے میں تفصیلی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ حالات و واقعات کے پیش نظر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ جو اس معاشرے میں اور اس ملک میں اور اس دنیا میں لادینیت عروج اور زور پکڑ رہی ہے، لوگ مختلف ناموں سے، مختلف چہروں سے، مختلف انداز سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آئے دن مساجد، مدارس، خانقاہوں، علماء حق اور اہل حق پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، دین پر چلنا مشکل بنا رہے ہیں، اہل حق کے راستوں کو روک رہے ہیں۔ جتنی وہ اپنی محنت کر کے اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اتنی ہی میری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اچھے حالات میں دین کی بات کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھنڈی ہواؤں میں، خوبصورت ماحول میں، اچھے نعروں میں اچھی بات کر لینا
नहीं है, लेकिन जब तुम तो तेज हवाएं चल रही हो, जब मुखालफत उरूज पर हो, जब फितने सर उठा रहे हो, जब गाली और गोली का खतरा हो, जब मुखालफत इंतहा को पहुंच रही हो, जब जुल्म और जबर रास्ता रोक रहा हो, जब वक्त के हाकिम दुश्मन बन गए हो, जब दीन मदरसा गाली बना दिया गया हो, जब पगड़ी और दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उस वक्त में मैदान अमल में रहना यह फर्ज हो जाता है। आंख में आंख डाल के बात करना जरूरी हो जाता है। दीन पर अमल करने के अज़म को दोहराना लाजिम हो जाता है। अहले बातिल के मुकाबले में डट जाना जरूरत बन जाता है। फिर मदारिस की बात करना, फिर मदारिस की तर्जुमानी करना जिम्मेदारी बन जाता है। जब खत्म नबूवत पर हमला हो रहा हो, फिर खत्म नबूवत का मुहाफिज बन के मैदान में आना फर्ज ऐन हो जाता है। जब इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता हो, फिर इस्लाम की पहचान बनकर मैदान में खड़े रहना जरूरी हो जाता है। जब असहाब रसूल और अहले बैत की तौहीन हो रही हो, फिर उस तौहीन के मुकाबले में सिपाही बनकर सामने करना फर्ज ऐन हो जाता है। जब उलमाए किराम पर हमले हो रहे हो, फिर उलमा का तर्जुमान और मुहाफिज बन के मैदान अमल में रहना जरूरी हो जाता है। और जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये वही दौर है। सुन ले, हाकिम भी सुन ले, हुक्मरान भी सुन ले, जमातें भी सुन ले, मुफक्किर भी सुन ले, गैर भी सुन ले, अपने भी सुन ले, बेगाने भी सुन ले, दुश्मन भी सुन ले। इस्राइल से लेकर हिंदुस्तान तक की एजेंसियां सुन ले, ईरान से लेकर मोसाद तक की एजेंसियां सुन ले। अहले हक के साथ कल भी यह काफिला खड़ा था, आज भी खड़ा है। मदारिस में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है। मैदान सियासत में तुम्हारा मुकाबला होगा, मैदान अमल में तुम्हारा मुकाबला होगा। हर दुनिया के खित्ते में तुम्हारे मुकाबले में अहले हक खड़े रहेंगे। ये सबक हमें ताल्लुम देवबंद से मिला है। हमारे अकाबिर ने एक दरख्त के नीचे इस्लामी मदरसे की बुनियाद रख के हमें सबक पढ़ाया था। मदरसा इमारत का नाम नहीं है, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा कुर्सियों का नाम नहीं है, मदरसा बुलंदों वाला बिल्डिंग का नाम नहीं है, इमारत का नाम नहीं है। मदरसा एक उस्ताद का नाम है, एक शागिर्द का नाम है, कुरान के पढ़ाने का नाम है, कुरान के पढ़ने का नाम है। सिराओं में बैठ जाए, दरियाओं में बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, फिराने में बैठ जाए, घर में बैठ जाए, इमारत के बगैर बैठ जाए। कोई अगर ये सोच चुका है कि वो मदरसों पर कब्जा कर लेगा, मदरसे अपने हाथ में ले लेगा, मैं उसे बताना चाहता हूँ इमारतों का नाम मदरसा नहीं है, जज्बे का नाम मदरसा है, ईमान का नाम मदरसा है, पुख्तगी का नाम मदरसा है, अकायद का नाम मदरसा है, सही सोच और फिक्र का नाम मदरसा है, इस लहजे का नाम मदरसा है, जिया गैरत का नाम मदरसा है, ईमान का नाम मदरसा है। ये घर में भी शुरू हो सकता है, ये रोड पे भी शुरू हो सकता है। इसलिए जब जुल्म और जबर का दौर आए, अवामुन नास आपसे कहना चाहता हूं मेरी दूसरी बात, आपको आज मदरसा से तोड़ा जा रहा है, आपको मस्जिद से तोड़ा जा रहा है, आपको उलमा से तोड़ा जा रहा है। आपके सामने मुखालफत मस्जिद की हो रही है, मदरसे की हो रही है, उलमा की हो रही है। हकीकत में मुखालफत मौलवी की नहीं है, हकीकत में मुखालफत इस्लाम की है। चूंकि इस्लाम मौलवी के जरिए आगे बढ़ रहा है, इस्लाम की इमारत की मजबूती में उलमा का किरदार है, इसलिए वो सबसे पहले इस तबके को बदनाम करके इस्लाम को बदनाम करना चाहते और आपको इनसे दूर करना चाहते। क्यों दूर करना चाहते? ताकि आप दूर होकर इल्हाद में चले जाएं, आप दूर होकर कुफ्र और ज़िंदीक बन जाएं, आप दूर होकर इस्लाम से दूर हो जाएं। और जब आप इस्लाम से दूर रहेंगे, दिल में ईमान नहीं रहेगा, दिल में गैरत नहीं रहेगी, दिल में कुरान नहीं रहेगा, नबी का फरमान नहीं रहेगा, फिर इस वजूद की कोई हैसियत नहीं है। वजूद की हैसियत तब बनती है जब इस वजूद में अल्लाह का कुरान हो, नबी का फरमान हो, पैगंबर के इरशादात हो, तब वजूद की हैसियत बनती है। फिर ये वजूद बिलाल की सूरत में आता है, तब तीरें पर लेता है, बातिलों से मिटा नहीं सकता।
صورت میں تختہ دار پہ چلتا ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ خباب کی صورت میں جلتے انگاروں پہ چلتا ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ پھر وجود سمیہ کی صورت میں دولت کر دیا جاتا ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسے سلیرا کی صورت میں آنکھیں نکال دی جاتی ہے مگر ایمان کی شمع بجھائی نہیں جا سکتی۔ بدر اور حنین، خیبر، تبوک، یرموک غزوات میں کفار ہزاروں کی تعداد میں آگے ان لشکر کو گرانا چاہتے ہیں مگر نہیں گرا سکتا۔ اور ظالم کی سب میں کھڑے ہونے والوں غور سے سن لو، یہ سمیہ کے ماننے والے، خباب کے ماننے والے، خبیب کے ماننے والے، بلال کے ماننے والے، عمار کے ماننے والے، یاسر کے ماننے والے، سمجھنا یہ خالد بن ولید کے ماننے والے، فاروق اعظم کے ماننے والے، عثمان غنی کے ماننے والے، حیدر کرار کے ماننے والے، یا اصحاب رسول کے عزت و عظمت کو ماننے والے، ان کے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ وہاں سے چلتے ہوئے محمد بن قاسم کے ماننے والے، اشرف علی تھانوی کے ماننے والے، جناب حسین احمد مدنی کے ماننے والے، شیخ الہند کے ماننے والے، شیخ الاسلام کے ماننے والے، دنیا کی ساری قوتیں جمع ہوتی چلی جاؤ، رب محسن جلال کی قسم، جن طبقات کے یہ ماننے والے نہ وہ مٹے تھے نہ یہ مٹیں گے۔ قافلہ حق کل بھی چلا تھا، آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ حق چلتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، اسلام، اسلام، علماء حق۔ کچھ لوگوں نے مدرسے دیکھے ہی نہیں، انہوں نے مدرسے کی زندگی پر نظر ڈالی ہی نہیں، اور صرف تنقید کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے مدرسہ روشنیوں کا نام ہے۔ آج دنیا میں پھیلی ہوئی روشنیوں میں مدرسے کا کردار ہے۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے ہم نے بجلیاں دے دی، ہم نے روڈ بنا دیے، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے یہ کیا۔ میں نے کہا تم نے اگر کیا بہت اچھا کیا، خدمت قلب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مدارس نے ایمان کی شمع کو جلایا۔ جہاں تمہاری سڑکیں نہیں پہنچی وہاں ان کی یہ روشنیاں پہنچی ہیں، جہاں تمہاری بجلی نہیں پہنچی وہاں قرآن کی روشنی انہوں نے پہنچا دی ہے۔ اور دنیا کے لوگوں تم کہتے ہو اس نے سڑک بنا دی، اس نے روڈ بنا دیا، اس نے تیرے گھر کو روشن کر دیا۔ ان مدارس، مساجد، علماء، خانقاہ اور اللہ والوں نے صرف تیرے گھر کو روشن نہیں کر دیا، یہ قبر کو روشن کرتے، یہ محشر کو روشن کرتے۔ آج کوئی سڑک بنائے گا کہ تیری گاڑی وہاں سے گزر جائے، انہوں نے تیرے لیے پلے صراط کو سوار دیے جہاں سے تیری لاش گزر جائے یا تیرا وجود گزر جائے یا تو گزر جائے اور جہنم میں نہ گرے۔ انہوں نے قبر کی تاریک جگہ میں روشنی کا بندوبست کر لیا۔ آؤ ان مدارس کو سلام پیش کرو جنہوں نے مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانے کے باوجود، ہر قسم کے تانے سننے کے باوجود قوم کے بچے کو بٹھا کر پڑھایا اور پڑھانے کے بعد قوم کا رہبر بنا دیا۔ یہ کردار جاتا ہے تو مدارس کے پاس جاتا ہے۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، ان مدارس نے فیس بھی تو کوئی نہیں لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب مدرسے ہم چلائیں گے، عزت مآب اسکول تو آپ چلا نہیں سکے، سرکاری اسکولوں کا ذرا دورہ تو کیجئے، کون کون سے اسکول بند پڑے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ہمارے سندھ میں ایک پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے 18 سال مسلسل حکومت کے آگے آؤ مجھ سے بات کرو، بلو رانی صاحبہ آؤ مجھ سے بات کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں سندھ کے اندر اسکولوں میں گائیں بندی ہوئی ہیں، گوبر لگے ہوئے ہیں، کچہریاں چل رہی ہیں، وڈیروں کے قبضے میں اسکول ہے، تم اسکول نہیں چلا سکے، ٹیچر اسکولوں میں نہیں جاتے، وہ تنخواہ اور مراد لے رہے ہیں، تم مدارس کیا چلاؤ گے؟ یہ چھوٹا مدرسہ ہو یا بڑا مدرسہ ہو، یہ سال کے بعد اپنی کارکردگی پیش کرتے اور کارکردگی پیش کر کے بتاتے کہ ہمارا یہ کردار ہے۔ آج جامعہ عثمانیہ 40واں کردار بتا رہا ہے۔ آؤ مدرسے میں آ کر دیکھو، ہماری عمارتیں دیکھو، ہمارے بچوں کی تعلیم دیکھو، یا عربی میں گفتگو ہوئی یا انگلش میں گفتگو ہوئی یا اردو میں گفتگو ہوئی، یا حافظ قرآن بنے یا حافظات بنی یا عالم بنے یا عالمات بنی، یہ اس مدرسے کا کردار ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آئیے اعتراض مت کیجئے، تنقید مت کیجئے، کردار آپ بھی پیش کریں اور کردار ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ تم وہ تو چلا نہیں سکے، تم آئے یہ چلانے، اس معیار کی
دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابر بلندیوں کی انتہا پر ہیں. ان نے مدارس کے ذریعے روشنی پوری دنیا میں پھیلا دی. اور آج نیوزی لینڈ میں پچھلے سے پچھلے جمعے کو حملہ ہوا. کتنے لوگ جامِ شہادت نوش کر گئے. اہل باطل تم نے اس لیے مارا تھا، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ اسلام کی برکت ہے. اسلام میں خدا نے وہ لچک رکھی ہے جسے جتنا دبو گے اتنا ابھرے گا. تم نے ایک جمعہ پہلے یہ آواز بند کرنے کے لیے گولی چلائی تھی اور دوسری جمعے پورے نیوزی لینڈ میں اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی. تم نے اس جمعے کو عالم اسلام کی عظیم شخصیت جس کے برابر میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا بھر میں کوئی عالم نہیں ہے. یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم اور محقق، دینی اور دنیاوی تعلیم سے مزین انسان، جو معاشیات اور اقتصادیات سمیت فقہ میں ماہر ترین شخص ہے، جسے دنیا شیخ الاسلام جناب مفتی تقی عثمانی کے نام سے یاد کرتی ہے. اس ملک کے شہر کے سڑکوں پر اس پر فائرنگ کا مطلب کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ فائرنگ کر کے اس عظیم شخصیت کو نشانہ بنانا چاہتے تھے؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے ارباب اقتدار؟ کہاں ہے ریاست؟ کہاں ہے ادارے؟ تم تو چادر اور چار دیواری کے اندر سے لوگ کو اٹھا کر لے جاتے ہو. انہیں کب پکڑو گے اور انہیں سزا کب ہوگی؟ اللہ کا کروڑ پر ہم شکر کرے کم ہے. یہ عظیم شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے. اگر آج وہ نہ ہوتے تو پاکستان کا نقشہ تبدیل ہوتا. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس کو تم سنبھال نہیں سکتے. اس واقعے میں ملوث لوگوں کو سزا دینی چاہیے. مساجد مدارس کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگنا چاہیے اور انہیں آباد رہنا چاہیے. ملک کے محب وطن ہونے میں ہمارا کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں. جب مولانا سمیع الحق شہید ہوئے تھے، مولانا اعظم طارق شہید ہوئے تھے، ان کے چاہنے والے چاہتے ملک کو آگ لگاتے تھے، لیکن ملک میں کچھ بھی نہیں کیا. لاکھوں کی تعداد اکوڑا خطک میں جنازہ پڑھنے والے موجود تھے، ایک پتا بھی نہیں ہلا. لیکن جب راول پنڈی میں ایک پارٹی کی رہنما ماری گئی، بات تلخ ہے، سنیے گا ضرور. آج ان کا بیٹا اور پوتا ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اپنے پروگراموں میں. یہ کلعدم ہے، یہ وہ ہے. کلعدم تو وہ ہے جس وقت ایک جماعت کلعدم ہوئی تھی، اس کا دادا اس وقت سندھ کا صدر تھا. یہ کلعدم ہے. ذوالفقار نے پاکستان میں دہشت گردیاں کی ہیں. آج بھی بیرون ملک ان کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے. پاکستان کے ریلوے کو کس نے جلایا تھا؟ روڈوں کو کس نے جلایا تھا؟ بینکوں کو کس نے لوٹا تھا؟ ساری دنیا جانتی ہے. ہمارے منہ نہ کھلواؤ، ہم تم سے زیادہ تیز بولنا بھی جانتے ہیں اور تم سے زیادہ قوت والا دل بھی رکھتے ہیں. اور ہم ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن چکے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم گولیاں بھی سہ چکے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے دنیا کے سارے میدان لڑ چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے جیت چکے ہیں. تم نے ابھی یہ میدان دیکھے نہیں ہیں. اس لیے اہل حق، علماء حق، دین پر چلنے والی جماعتوں کے خلاف اپنی زبانوں کو لگام دو. یہ ادارے، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ علماء تھے، ہیں، رہیں گے. میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگوا کر اس ملک کے آئین سے انحراف کرنے والوں تمہیں ماننا پڑے گا. عورتوں کو حقوق شریعت نے دی ہے، حضور نے دیے، آقا انعامدار نے دیے، محمد رسول اللہ نے دیے. پھر آخر میں اپنے علماء سے کہنا چاہوں گا، اچھی حالات میں اچھی بات کر لینا بہت آسان ہے، مشکل حالات میں ڈٹ کر کھڑے ہونا یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، استقامت تبھی ہوتی ہے جب کوئی مشکل آتی ہے. ثم استقاموا، یہ ہمارا کام ہے استقامت پر کھڑے جانا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر کودنا ہمارا کام ہے. اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ کل بھی تھی اور آج بھی ہے. ہمیں اپنے عزائم پختہ کرنے ہوں گے. عوام نے مساجد مدارس سے اپنے تعلق کو برقرار رکھنا ہوگا، ان سے وابستہ رہنا ہوگا، ان سے تعاون کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھیجنا ہوگا. اس نسبت کو آپ نہیں توڑنا. قیامت کے دن یہ رشتہ آپ سے نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام اداروں کو قائم اور دائم فرمائے، بالخصوص جامعہ عثمانیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انتہائی محترم مہمان اور ہمارے سالانہ جو تکمیلی قرآن و تقسیم اسناد کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، اس کے مہمان خصوصی حضرت